अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। क्या हुआ है? बताओ ना, तुम्हें क्या हो गया है? सरदार के लहजे में तशवीश थी। कुछ नहीं हुआ। वो ख्वाहिशा कुछ बताने को तैयार नहीं। मैं गज़बनाक लहजे में चिल्लाया, तो औरतों से पूछ गुछ का ये कौन सा तरीका है? सरदार ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। ये औरत है। मैं गुस्से में चिल्लाया, ये एक ख्वाहिशा है। औरत के नाम पर धब्बा है। किसी औरत की बेरहमी इस बात की मुतकाजी नहीं होती कि उसके साथ ये सलूक किया जाए, और ये तो मासूम लड़की है। जाने किस बात ने इसे उस गलीस मर्द की झोली में ला फेंका है। सरदार को पल्लू खान के साथ मेरे नरवा सलूक पर बहुत दुख हुआ था। यार राजे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यकीनन तुम अपने हवास में नहीं हो। किसी दूसरी औरत की बेवफाई का बदला तुम एक मासूम और बेगुनाह लड़की से लेने पर तुल गए। मैंने बिफरते हुए कहा, यह एक दहशतगर्द की रखेल है। ये बेगुनाह और मासूम कैसे हो गई? दहशतगर्द वो है, ये नहीं। और इसकी उम्र देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस अड्डे पर यह किसी मजबूरी की वजह से फंसी हुई थी? हो सकता है इसके किसी सरपरस्त ने कबील खान से रकम लेकर इसे उसके हवाले किया हो। इस जमन में और भी कई तो जिहाद की जा सकती हैं, और पूछ-गुछ का कोई और तरीकाकार होता है। यकीन मानो, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इसके साथ ये सलूक करोगे तो मैं यहाँ से कभी ना जाता। चलो तुम ही पूछ लो। गुस्से में भरे लहजे में कहते हुए मैंने पानी की बोतल उठाई और घटाघट आधी बोतल पी गया। मेरे बोतल को एक तरफ रखते ही सरदार ने पानी की बोतल उठाई और ऊंधे मुंह पड़ी लड़की की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और दीवार के सहारे बिठाते हुए पानी की बोतल उसके मुंह से लगा दिया। मैं इस मंजर से निगाहें चुराकर पाँव पिसारे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मुझे अफसोस है बहन, और अपने साथी के नरम सलूक की मैं माफ़ी चाहता हूँ। सरदार का नर्म और नादम लहजा मुझे एक आंख नहीं भाया था। उसी वक्त मैंने लड़की की तेज सिसकी सुनी। मैंने नजरें घुमाकर उसकी जानब देखा। उसकी आंखों से पानी का सैलाब रवां था। सरदार ने जेब से चाकू निकालकर उसके हाथों और पाँव की बंसियां काट दी। मैं उसे कहने लगा था कि वो लड़की कितनी खतरनाक लड़ाका है, लेकिन फिर खामोश हो गया। उसे रोते देखकर मुझे भी नदामत महसूस हुई, मगर फिर उसके किरदार का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मैंने ठीक किया है। अच्छा रो मत, अब कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम कुछ भी नहीं बताना चाहती तब भी खैर है। उसके रोने पर सरदार का दिल पसीज गया था। दुश्मन के लिए रहम की रमक न रखने वाले पठान से एक लड़की के 2-3 आंसू ही बर्दाश्त नहीं हो पाए थे। वो मेरी बहन का कातिल है। महीना भर अपने पास कैद रखकर वो मेरी बहन को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जब उसका दिल भर गया तो उसे अपने कुत्तों के सामने डाल दिया। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। वो मासूम इतने वर्षों की ज्यादती बर्दाश्त न कर सकी और जान की बाजी हार गई। क्या अभी तुम्हारे लानती सरदार को कत्ल करना गलत और नाजायज़ है? हमारा सरदार है? कौन हमारा सरदार है? सरदार ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। तुम्हारा एक ही तो सरदार है, कबील खान है। उसने रिंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सरदार के साथ मैं भी उछल पड़ा था। मुझे लगा कि वो सरदार को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। सरदार ने हैरानी भरे लहजे में कहा, मगर कबील खान तो हमारा दुश्मन है, और मेरा साथी तुमसे कबील खान ही के तो मुतल्लिक पूछ रहा था। ये कहते हुए उसने मेरी जानब देखा। मैंने फ़ौरन कहा, बकवास कर रही है ये हमें उल्लू बनाना चाहती है। वो तुर्की बतुर्की बोली, बकवास तुम कर रहे हो घटिया इंसान। एक बंध हुई औरत को ज़दोकोब करके तुम खुद को बड़ा तीसमार खान समझ रहे हो। सरदार, इसके मुंह में लगाम दो, वरना ये ना हो इस मर्तबा इसे मेरे हाथों पिड़ने से तुम भी ना बचा पाओ। उसे छोड़ो, मुझसे बात करो। सरदार ने मेरी बात दरखूर इतना न जानते हुए उसे अपनी जाने मुतवज्जे किया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कबील खान तुम्हारी बहन का कातिल है और तुम उसे कत्ल करने के लिए हवेली में गई थी? हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया था। क्या तुम अपनी बात की वजाहत कर सकती हो? मुझे उसके बारे इतला मिली कि वो अपने अयाशी के अड्डे पर मौजूद है। मैं फ़ौरन यहाँ पहुँची, लेकिन उसके गिर्द हिफाजती इंतज़ाम बहुत सख्त थे।
اس کے قریب پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں اسی جنگل میں چھپی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو میں اس حویلی کے شمال مغربی کونے سے اندر داخل ہوئی۔ اس حویلی کا نقشہ مجھے ایک ہمدرد نے ہاتھ بنا کر دیا تھا۔ میں اس کی خوابگاہ کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ اگلی مرتبہ جب وہ وہاں رہا ہو تو اس کی آمد سے پہلے وہاں چھپ جاؤں۔ سامنے والے محافظوں سے بچنے کے لیے میں گیلری کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوئی اور وہاں تمہارے سرما ساتھی سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ میں اسے قبیل خان کا آدمی سمجھ رہی تھی۔ ہاتھا پائی کے دوران اسے غالباً کچھ زیادہ ہی چوٹیں لگ گئیں جن کا بدلہ یہ مجھ سے باندھ کر لیتا رہا۔ اس کی تفصیل ختم ہوتے ہی سردار مشکوک لہجے میں مستفسر ہوا، کیا میرے ساتھی نے تم سے قبیل خان کے متعلق کچھ نہیں پوچھا؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، اس نے تو بس میرا نام پوچھا ہے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سردار نے ملامتی نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ اپنا نام بتانے پر ہی راضی نہیں تھی تو میں قبیل خان کے متعلق کیا پوچھتا؟ اچھا، جو کچھ ہوا ہے غلط فہمی میں ہوا ہے۔ میرا ساتھی تمہیں قبیل خان کی ساتھی سمجھ کر تشدد کرتا رہا۔ اس نے سمجھا شاید تم بھی اس کی طرح دہشت گرد ہو۔ تمہارے ساتھی سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ وہ مجھ پر تپی ہوئی تھی اور دیکھا جاتا تو اس کا غصہ بھی بجا تھا۔ میں نے کہا، خان صاحب، یہ تمہیں الو بنا رہی ہے، یہ قبیل خان ہی کی ساتھی ہے۔ وہ تینگ کر بولی، چلو میں اس کی ساتھی ہوں، تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تھوڑی دیر پہلے والی مار بھول گئی ہو کیا؟ وہ ترکی بترکی بولی، اس وقت میرے ہاتھ پاؤں بندھے تھے، اب ہاتھ لگا کر دیکھو۔ میں غصیلے لہجے میں سردار کو مخاطب ہوا، خان صاحب، اگر تم اسے لگام نہیں دے سکتے تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ سردار نے خفگی بھرے لہجے میں کہا، یار راجا، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر غار سے باہر نکل گیا۔ دل ہی دل میں ندامت محسوس کرنے کے باوجود میں نہ تو پلو خان سے معذرت کہنے کو تیار تھا اور نہ اپنی غلطی ہی کا اعتراف کرنا مجھے گوارا تھا۔ اس کا نام بھی عجیب سا تھا، پلو خان۔ پتہ نہیں اس نے مجھے اپنا نام صحیح بتایا تھا یا نہیں۔ سارے جھٹک کر میں قبیل خان کی حویلی کی جانب دیکھنے لگا، لیکن اس جانب سے مجھے دھواں وغیرہ اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ حالانکہ میں نے سردار کو واضح طور پر کہا تھا کہ حویلی کو آگ لگا دے۔ ایک دفعہ تو میرا دل چاہا کہ اس طرف خود جا کر آگ لگاؤں، مگر پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ ہمارے کام کا یہی اصول تھا کہ جب تک میں سردار سے مکمل تفصیل معلوم نہ کر لیتا میرا اس طرف جانا نہیں بنتا تھا۔ سردار نے غار کے دروازے پر نمودار ہو کر کہا، راجے، کھانا کھا لو۔ کھانا؟ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ قبیل خان کے آدمیوں نے جو اپنے لیے کھانا بنایا تھا میں ساتھ لے آیا ہوں کہ ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، سمجھے؟ اس نے قریب آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے یار، کہہ دیا نا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا، کھانا نہ کھاؤ لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ تو جاؤ نا۔ زبردستی مجھے اندر دھکیل کر وہ خود باہر سے خشک لکڑیاں اٹھانے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائی پتھریلی چھت میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ سفید چہرہ میرے ماتھے ہوئے تھپڑوں کی وجہ سے گہرا سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے غم کے بدل دیکھ کر میرے دل میں مستور ندامت کے اثرات اور گہرے ہو گئے تھے۔ سردار نے پہلے سے بنے ہوئے پتھروں کے چولہے کے درمیان میں لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ لگائی اور اپنے تھیلے سے سٹیل کا کٹورا نکال کر شاپر میں موجود سالن اڈیلنے لگا۔ دوسرے شاپر میں روٹیاں بند تھیں۔ سالن کا کٹورا آگ پر رکھ کر اس نے پانی کی بھری ہوئی بوتل اور سٹیل کا گلاس بھی تھیلے سے نکال لیا۔ سالن گرم ہوتے اس نے درمیان میں سالن رکھ کر کہا، پلوشا آؤ، کھانا کھا لو۔ میں نے سوچا تو گویا اس کا نام پلوشا خان ہے۔ شاید مردانہ حلیے کی وجہ سے یہ لوگوں کو اپنا نام پلو خان بتاتی ہو، اسی وجہ سے اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھی پلو خان ہی پھسلا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا وہ قریب ہو گئی۔ صبح ناشتے کے بعد سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ پورا دن یوں ہی بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا اور اس وقت سورج غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھانا بنانے والے کے نصیب میں نہیں تھا اور کھانا بناتے وقت اس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا
کہ یہ کھانا وہ اپنے قاتلوں کے لیے بنا رہا ہے۔ واقعی انسان بہت بے خبر، انجان اور ناواقف ہے۔ سالوں بعد کے منصوبے بنانے والے کو اگلے پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کھانا لذیذ نہیں بھی تھا تو اس وقت بھوک کی شدت نے اسے مزیدار بنا دیا تھا۔ پلوشا جبڑوں پر لگنے والے مکوں کی وجہ سے نوالا صحیح طور پر چبا نہیں پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے 2-3 نوالے لے کر وہ پیچھے ہو گئی۔ سردار نے فوراً پوچھا، کیوں، کیا بات ہے بہن؟ اس نے غصے بھری نگاہ مجھ پر ڈال کر کہا، کچھ نہیں بھیا۔ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، تم بغیر بتائے سب کچھ اگل دیتی ہیں تو ابھی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیتی ہیں۔ یہ سب تمہاری ضد بازی ہی کا نتیجہ ہے۔ تم فکر نہ کرو، قبیل خان کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ اسے قتل کر کے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گی۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اس خواہش میں پہلے بھی کافی منو مٹی تلے آرام کر رہے ہیں، ان میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ اتنے 30 مارخان ہوتے تو ایک لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر تشدد نہ کرتے۔ عجیب بات ہے کہ تم خود کو لڑکی سمجھتی ہو۔ میں نے اس کے حلیے پر بھبتی کسی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تم جیسوں کے لیے میں یقیناً لڑکی نہیں ہوں۔ تم لوگوں کو لڑنے کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے۔ جب دونوں جانتے ہو کہ یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی تو آپ پرانی بات کو بھول جانا چاہیے۔ یوں بھی معافی تلافی ہونے کے بعد گزری باتوں کی اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ سردار بھائی، معافی تلافی کب ہوئی؟ وہ حیرانی بھرے لہجے میں سردار کو مخاطب ہوئی۔ معاف تو میں اسے تب کرتی جب یہ معذرت کرتا، اپنی غلطی اور زیادتی کا اعتراف کرتا، اور یقین کرو میں اس کے بعد بھی اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اس کے بعد اتنا ہوتا کہ قبیل خان کو قتل کرنے کے بعد جب اس کی باری آتی تو میں اسے دردناک طریقے سے قتل نہ کرتی، بس سر میں گولی مار کر جلد از جلد اس کی جان نکال دیتی۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی تیز چلتی ہے؟ وہ ترکی بترکی بولی، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ میری زبان تیز چلتی ہے یا ہاتھ پاؤں۔ سردار جی چھوتے ہوئے بولا، یار راجے تم ہی چپ کر جاؤ۔ میں کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، کس وقت چلیں گے؟ سردار نے کہا، آج رات تو مشکل ہے۔ کیوں، مروانے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، پلوشا کو اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، ہم نے اس کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ یہ شکر کرے کہ اسے قتل کیے بغیر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ شکر تم کرو کہ سردار بھائی کی وجہ سے تمہاری جان عارضی طور پر بچ گئی ہے کہ اب قبیل خان کی موت کے بعد ہی تمہارا نمبر آئے گا۔ سردار پلوشا کی بات پر توجہ دیے بغیر بولا، یہ اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ اور یہ بھی تو سوچو، اس کی حالت کے ذمہ دار ہم دونوں ہیں۔ میں نے غیظ بھری حیرانی سے پوچھا، تو کیا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم اس کی تیمارداری کرتے رہیں گے؟ تمہاری گھٹیا تیمارداری کی مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ سردار نے مجھے بہن کہا ہے، اور بہنوں کا خیال بھائیوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی ہر بات اور ہر جملے میں میری ذات سے نفرت کا اظہار بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب دل کی گہرائی سے نہیں کہہ رہی ہے۔ سردار خان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ حویلی کی ہر اس چیز کو تیلی دکھا دو جو آگ پکڑ سکتی ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہ کام تم کرتے تو یقیناً اتنی جلدی لوٹ کر واپس نہ آتے۔ شاید اس وقت تک میں اس کی یہ لمبی زبان بھی کاٹ چکا ہوتا اور اس کی یہ گیدڑ بھبکیاں سننے سے بچ جاتا۔ راجہ صاحب، وہاں ایک تہ خانہ بھی موجود ہے جس میں دنیا جہان کی آئیڈیز اور بارود جمع ہے۔ ٹائم بم اور مختلف بارودی پھندے بھی پڑے تھے۔ پاس میں نے 2 ٹائم بم تہ خانے میں لگا دیے اور دونوں گاڑیوں کے ایئر ٹینک کے ساتھ بھی ایک ایک ٹائم بم لگا دیا۔ تمام پر میں نے 24 گھنٹے کا وقت سیٹ کر دیا ہے۔ تہ خانے کے دروازے کے ساتھ میں نے سوئچ نمبر 4 پل مارک 1 لگا دیا ہے۔ اگر کوئی 24 گھنٹوں سے پہلے وہاں آ جائے تو ان ٹائم بموں کو پھٹنے سے نہ روک سکے۔ ویسے ایک پٹھان سے مجھے قطعاً اس عقل مندی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے اردو میں کہا، تاکہ پلوشا کی سمجھ میں میری بات نہ آ سکے۔ ویسے ممکن تھا کہ وہ اردو جانتی ہو، لیکن اس علاقے کی عمومی خواتین اردو زبان سے نابلد ہیں، اور پلوشا کے بارے میں بھی میرا یہی اندازہ تھا کہ وہ اردو زبان نہیں جانتی۔
میری بات پر اس نے کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا گمان یقین میں بدل گیا تھا، ورنہ سردار کے تسلی دینے اور مدد کرنے کے بعد سے تو وہ ہر فکرے میں مجھے متون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کتنے عقل مند ہو۔ اس کا ثبوت ایک بے قصور لڑکی کے زخمی جسم کی صورت ہے میری آنکھوں کے سامنے دھرا ہے۔ سردار نے بھی جواب دینے کے لیے اردو زبان ہی کا سہارا لیا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اور میں اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ میں اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ سورج پہاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ ملگجے اجالے میں میں نے دائیں بائیں نظر دوڑی، لیکن کوئی ایسی حرکت نظر نہ آئی جو مجھے کسی حفاظتی انتظام کی ترغیب دیتی ہے۔ یوں بھی حویلی میں آنے والوں کا دھیان اس طرف نہیں آ سکتا تھا۔ دشمن کسی کو نقصان پہنچا کر وہیں بیٹھا نہیں رہتا۔ اندھیرا گہرا ہونے تک میں غار کے باہر ہی پھرتا رہا۔ اس دوران میں نے کافی لکڑیاں اکٹھی کر لی تھیں۔ وہ موسم خوشگوار تھا، لیکن رات کے 2-3 بجے سردی بڑھ جاتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں لکڑیاں اندر لے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سردار غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ راجہ صاحب اگر چائے پینا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر سے آدھی لکڑیاں اٹھا کر کہا، ہاں چائے تو ضرور پیوں گا، تم ذرا لکڑیاں غار کے اندر لے جانے میں میری مدد کرو۔ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باقی لکڑیاں اٹھا لیں۔ چولہے میں پہلے والی لکڑیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں مجھے پلوشا سلیپنگ بیگ میں گم نظر آئی۔ یہ مصیبت سو گئی ہے۔ میں سٹیل کے کٹورے سے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ ہاں میں نے اسے درد کش گولیاں کھلا کر سلا دیا ہے۔ کہیں اسے میرے والے سلیپنگ بیگ میں تو نہیں سلا دیا؟ مجبوری تھی یار، تمہارا سلیپنگ بیگ تھوڑا آرام دہ ہے۔ میں نے سوچا اس کی حیثیت ہمارے پاس مہمان کسی ہے، اور پھر یہ لڑکی بھی تو ہے۔ شکریہ، میں نے تلخ انداز میں قطع کلامی کرتا ہوا غار کی سنگلاخ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پلوشا کی گہری سانسیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اسے نیند آ گئی تھی۔ ویسے راجے یار، تم میں سے چڑچڑے بد اخلاق اور ظالم تو نہیں تھے؟ سردار میرے ساتھ لگ کر بیٹھتا ہوا دکھی لہجے میں پوچھنے لگا۔ سردار خان جانتے ہو میں نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ پلوشا کے نیند میں ہونے کے باوجود میں نے اردو زبان ہی کو ذریعہ اظہار بنایا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اردو میں بات کرتے دیکھ کر اس نے بھی پشتو بولنے سے اعتراض برتا تھا۔ یاد ہے جس دن امریکہ سے ہم لوٹے تھے، ہم کتنے خوش تھے۔ تمہیں چنارے بیگم کے پاس جانے کی جلدی تھی، اور میں مہین کے پاس جانے کو بےتاب تھا، اور اپنے دکھ سکھ کے ساتھی سے ملنے کی لگن ایسی تھی کہ ہم نے گھروں کا رخ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائی تھی۔ ایسے لمحات بھولتے تو نہیں ہیں نا یار؟ سردار شہر سے میں نے اسپیشل ٹیکسی کروا کر گاؤں کا رخ کیا، اور پھر ابو جان کی نیند خراب نہ کرنے کے خیال سے میں دروازے پر دستک دینے کی بجائے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا، اور جب لاتعداد خواہشوں منگوں اور محبت سے لبریز دل کے ساتھ اپنے خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا تو خوابگاہ کی لائٹ جل رہی تھی، اور میری بیوی اکیلی نہیں تھی۔ میری شریک حیات، میری لاڈلی بیوی، مجھ سے محبت کی دعوے دار، ہزاروں وعدے اور قسمیں کھانے والی ایک اور مرد کی آغوش میں پڑی تھی۔ سردار تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس وقت مجھ پر کیا بیتی ہوگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس مرد کو قتل کروں، بیوی کی گردن اتاروں، دونوں کو زندہ زمین میں دفن کر دوں، یا خودکشی کرنا بہتر ہوگا۔ لیکن پھر میں نے ان میں سے کوئی کام نہ کیا، اور ان دونوں کو اسی وقت گھر سے نکال کر بیوی کو طلاق دے دیا۔ جینیفر کے بارے تم جانتے ہو کہ آخری دن تک وہ مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچاتی رہی۔ کس لیے؟ فقط اس لیے کہ میں ایک اچھا نشانے باز تھا، اور اس کے سینئرز کو میری ضرورت تھی۔ یقین مانو اس کے بعد مجھے عورت ذات سے نفرت ہو گئی، گھن آنے لگی۔ اس ذات کی مکاریوں اور چال بازیوں سے بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن ابھی پچھلے دنوں رومانہ نے اس نفرت کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ مجھے شادی پر اکساتی رہی۔ آخر کسی کی بیوی تو تھی نا۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں ہر وقت گردش کرتی رہتی ہیں۔ در حقیقت پلوشا کے چہرے میں مجھے ان تینوں خواتین کی جھلک نظر آئی، وہ تینوں جو مجھے پسند ہونے کے باوجود میرے لیے قابل نفرت ہیں۔ پلوشا ان تینوں سے خوبصورت ہے،
اور اتنی خوبصورت لڑکی کا یوں بہرا روح ہونا، قبیل خان جیسے شخص کی داشتہ ہونا میرے لیے اتنا تکلیف دہ اور افسوسناک تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے بھی تو مجھے حقیقت نہیں بتائی، چوپ چاپ مار کھاتی رہی۔ بعد میں میرا ندامت ظاہر کرنا یا معذرت کرنا کس کام تھا؟ میں ایک لحظے کے لیے رکا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، ان تینوں خواتین کا بدلہ میں نے اس سے لیا ہے۔ اس سلوک کی حقدار وہ تینوں تھیں، لیکن اس کا نشانہ ایک معصوم بن گیا جو پہلے سے قبیل خان جیسے غلیظ کی ڈسی ہوئی تھی۔ سردار نے غمگین لہجے میں کہا، مجھے تمہارے دکھ کا ادراک ہے راجی۔ یقیناً ایک مرد کے لیے سب سے افسوسناک اور دکھ دینے والی بات اس کی بیوی کی بے وفائی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا بھر کی عورتوں کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والا مرد بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی غیر کی طرف التفات رکھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج تم نے جو کچھ کیا جذبات سے مغلوب ہو کر کیا ہے، لیکن بعد میں اس معصوم لڑکی کی دل جوئی کے لیے ہی صحیح اسے معذرت تو کر لینا تھی۔ نہیں کر سکتا، کسی عورت سے بھی معذرت نہیں کروں گا۔ اب تو اس صنف سے میری نفرت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اس کا کام بنتا تھا کہ مجھے حقیقت بتا دیتی۔ میری ذہنی روح پھر بھٹک گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں اسے معصوم گردانتا رہا، لیکن جب سردار نے معذرت کی بات کی تو میرے اندر وہی عورت بیزار ذیشان جاگ اٹھا۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، وہ اصرار ترک کرتا ہوا بولا، یوں بھی اس نے صبح چلے جانا ہے، بعد میں یہ جانے اور قبیل خان جانے، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے وہ اسی کے ہاتھوں نشانہ بن جائے۔ تہہ خانے میں بارود کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے موضوع تبدیل کر دیا۔ تھوڑا بہت ایمونیشن بھی پڑا تھا، البتہ مجھے اپنے کام کی کوئی چیز نظر نہ آئی، اور بارود تو اتنا زیادہ تھا کہ اس حویلی کی کوئی اینٹ بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اپنی منہ بولی بھائی نما بہن کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا، یہ نہ ہو کہ ہم سے علیحدہ ہوتے ہی پھر اس حویلی میں گھس جائے۔ تمہیں بتاتے وقت وہ بھی تو یہ تفصیل سن رہی تھی۔ مجھے نہیں امید کہ وہ ایسی غلطی کر سکتی ہے، ممکن ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہو۔ یقین مانو میں نے تو عورت کے ایسے ایسے روپ دیکھے ہیں کہ اب کسی عورت پر اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ نہیں، اس کی باتوں میں حقیقت ہے۔ یوں بھی یہ جس شیشے کو توڑ کر قبیل خان کی خوابگاہ میں گھسی ہے وہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی شخص وہ شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ بقول تمہارے جب اس کا اور تمہارا سامنا ہوا اس وقت تم دونوں ایک دوسرے کے وجود سے بے خبر تھے، تو ایسی حالت میں اسے اپنے ہاتھوں میں کلاشن کوف لے کر گھومنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے کہ وہ خود تمہاری طرح حویلی والوں کی دشمن تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ تم نے اسے قبیل خان کی ذات کے متعلق کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اچھا، زیادہ طرفداری کی ضرورت نہیں، مجھے یقین آ گیا ہے کہ وہ تمہاری منہ بولی بہن ہے۔ اب جاؤ آرام کرو، مجھے یوں بھی نیند نہیں آ رہی۔